अस्सलाम वालेकुम सामीन। काशाना बसीरत का यूट्यूब चैनल और किताब का नाम है फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तुलूसे ग़ुरूब तक, पार्ट नंबर 58 के साथ हमने आज इस रीडिंग का हम आगाज़ करने जा रहे हैं पेज नंबर 619 से। और ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये इस किताब को पढ़ते हुए हमारी ये सेकंड लास्ट ऑडियो है। इसके बाद हम आखिरी ऑडियो पे इंशाल्लाह मिलेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह के फ़ज़ल से इस मकाम तक पहुँच गए हैं कि हमने इस किताब के 618 सफ़ात मुकम्मल कर लिए हैं और बहुत सारी चीज़ें हमने तारीख़ के झरोकों से झांक के हमने बहुत कुछ हासिल किया। बहुत कुछ हम तक हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब भी इस किताब में हमने पढ़ लिए। आइए अब हम मिलकर पढ़ने जा रहे हैं पेज 619 पे। हेडिंग लिखी है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत। आपको याद होगा मैंने पिछली जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे, हम मिलके पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा था कि हम जो है वो ये क्योंकि ज़ियारत के हवाले से तफसीलात हैं यहाँ पर, तो हम उसको अलग से ही पढ़ेंगे तो एक तसलसल रहेगा। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें यहाँ पे कुछ सामीन कुछ पॉइंट वाइज समझाया दी हुई है हमें ज़ियारत के बारे में तफसीलात, और ये 4 पॉइंट इसमें दिए हुए हैं, यानी 4 बातें हम तक पहुँचाई गई हैं। देखिए, नंबर 1, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्वर्टेड कॉमा के जिस किसी ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत की उसने मेरी ज़ियारत की, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। हवाला है इब्ने मगाज़ली सफ़ा नंबर 363 का। अच्छा, दूसरा लिखा है पॉइंट 2 है कि यजीद बिन अब्दुल मुल्क से रिवायत है कि उसने अपने वालिद से सुना और दादा से सुना। नौफली ने कहा, नौफली कौन है? नौफली हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम के असहाब में से थे, और उससे मकसूद यजीद बिन अब्दुल मलिक मरवानी नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाप और दादा को मदीने से निकाल दिया था। तो यह है कि नौफली ने कहा कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर की बारगाह अक़दस में हाजिर हुआ इससे कबल कि मैं उन्हें सलाम करूं, उन्होंने मुझे सलाम किया और फिर उन्होंने मुझसे सुबह सुबह आने की वजह पूछी। मैंने अर्ज़ किया, आपके हुजूर इसलिए हाजिर हुआ हूँ ताकि सवाब और बरकत कसब करूं। खातून जन्नत ने फरमाया इन्वर्टेड कॉमा जिस किसी ने मेरे बाबा पर और मुझ पर 3 दिन मुतवातिर दुरूद सलाम भेजा, अल्लाह ताला उस पर जन्नत वाजिब करार देता है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। फिर उसके नीचे लिखा है कि मैंने अर्ज़ किया कि आप सलामुल्लाह अलैहा की और आपके वालिद गिरामी कदर की ज़ाहिरी हयात में दुरूद भेजने से इस कदर सवाब मिलता है। तो बतूल मौज़मा ने फरमाया, ज़ाहिरी हयात में भी इस कदर सवाब मिलता है, और जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो फिर भी हम पर दुरूद व सलाम का सवाब जन्नत है। अच्छा सामीन, अब तीसरा पॉइंट लिखा है हज़रत अमीर अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि हज़रत सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, हम आ गए हैं पेज नंबर 620 तक। फरमाया इन्वर्टेड कॉमा रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, ए फ़ातिमा, जो शख्स आप सलामुल्लाह अलैहा पर आरिफाना तौर पर दुरूद व सलाम भेजे तो खुदावंद ताला उसके गुनाह माफ़ कर देता है और क़यामत के दिन बहिश्त में उसे मेरे जवार में जगह इनायत करेगा। हवाला है अरबली अलिफ रे बेलाम छोटी अरबली कशफुल गम्मा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 472। अच्छा, अब चौथा पॉइंट लिखा है मरहूम सैयद इब्ने ताऊस ने खातून जन्नत की ज़ियारत के बारे में रिवायत की है। तर्जुमा इन्वर्टेड कॉमा हर वो शख्स जो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की इन आरिफाना जुमलों के साथ ज़ियारत करे और बारगाह खुदाबंदी में इस्तग़फ़ार और तौबा करे, खुदावंद ताला उसके सारे गुनाह माफ़ कर देगा और उसे जन्नत में दाखिल करेगा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। और यहाँ पर हवाला है सैयद इब्ने ताऊस इकबाल सफ़ा नंबर 152। अच्छा अब हम आ गए हैं, हमने ये 4 पॉइंट पढ़ लिए। अब लिखा है हेडिंग के ज़ियारत नामा। अब जो ये ज़ियारत नामा लिखा है उसका तर्जुमा भी साथ साथ है, हम मिलकर पढ़ते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के ए आलमीन की ख़वातीन की सैयदो सालार, आप सलामुल्लाह अलैहा पर सलाम। ए तमाम हुज्जजुल्लाह की मेहरबान माँ, ए मज़लूमा मेरा सलाम। ए वो कि जिसका हक़ रोक लिया गया, आप सलामुल्लाह अलैहा पर सलाम।
پھر کہیے اے اللہ اپنی عظیم الشان عابدہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی کی زوجہ پر درود و سلام بھیج، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ زیارت کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا۔ پھر اس کے نیچے لکھا ہے کہ کچھ اور زیارت نامے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اور دوسرے ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے منقول ہیں جو دعاؤں اور زیارات کی کتب میں مذکور ہیں۔ اچھا، اب جو ہیڈنگ ہے ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہیڈنگ ہے گلدستہ شور و شعور۔ دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہم کیا جانیں گے۔ لکھا ہے سیدۃ النساء العالمین اپنے فضائل و مواہب و امتیازات کے اعتبار سے ایک شان امتیازی لیے ہوئے ہیں، جہاں آپ علیہ السلام، آپ سلام اللہ علیہ، عزت و عظمت میں اپنی مثال آپ ہیں، وہاں آپ کے مصائب بھی کائنات پر بھاری ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہ ان مصائب سے اس لیے دوچار ہوئیں کیونکہ آپ نے اپنے بابا کی رحلت کے بعد دین و دختر اور انسانی حقوق کی دفاع کی خاطر قیام کیا تھا۔ پیج 621 پہ آگے قیام کیا تھا۔ آپ سلام اللہ علیہ نے اپنی گفتگو کے ذریعے انسانی احساسات و جذبات کو حق و حقیقت کے دفاع کے لیے پرانگیختہ کیا تھا۔ اس میں کوئی تعجب و حیرانی والی بات نہیں ہے کہ ضمیر و وجدان رکھنے والے شعراء نے اپنے اپنے کلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر کی توصیف و تعریف بیان کی ہے۔ اگلا پیراگراف ہے، جی ہاں، ان شعراء نے اپنے زندہ ضمائر کی بنیاد پر اپنی زبان میں خاتون جنت کی خوبصورت الفاظ میں تعریف و ثنا کی اور درد انگیز کلمات کے ساتھ ان کے مصائب کو پیش کیا۔ وہ کون سا شاعر ہے کہ جسے خاتون قیامت کے آلام و احزان سے نے مغموم نہ کیا ہو اور پھر اس کے شعور بیدار نہ ہوئے ہوں؟ سوالیہ نشان ہے اس کے آگے۔ پھر لکھا ہے کہ اس طرح وہ کون سا انسان ہے کہ جس پہلو میں دھڑکنے والا دل ہے وہ سوچنے والی عقل ہے، دل ہے اور سوچنے والی عقل ہے، اور اس نے بطول عذرا سلام اللہ علیہ کے فضائل کو درک نہ کیا ہو؟ سوالیہ نشان ہے یہاں پہ بھی۔ اور لکھا ہے کہ اور پھر اس نے اپنے مشاعر میم شین الف عین رے مشاعر سے ان کی تعبیر نہ کی ہو؟ سوالیہ نشان۔ ہم ان کی بات نہیں کر رہے جن کے ضمائر مر چکے ہیں اور جن کے ادراک و احساسات معطل ہو چکے ہیں۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر کی معنویت اور ان کا جاہ و جلال پر زندہ ضمیر اور ہر عقل سلیم کے لیے مقناطیسیت ہے۔ ایسے شعراء داد و تحسین کے لائق ہیں کہ جنہوں نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر وحیدہ سلام اللہ علیہ کے فضائل و مناقب اور ان کے مصائب کو منظوم صورت میں پیش کیا۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اس صف کے وہ شعراء جن کا تعلق چند آخری قرون سے ہے قابل تحسین ہیں کہ انہوں نے آیات ولا کو خوبصورت انداز میں پیش کیا اور انہوں نے خاندان وحی کی مدح و رثا کو نظم کے قالب میں ڈھال کر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا، اور ان لوگوں نے اپنے اس عظیم کام کے عوض جنت خرید لی ہے۔ لکھا ہے اللہ نے اپنے متقی بندوں سے اپنی جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اب آپ مندرجہ ذیل قصائد کے ہر بیت میں خوبصورت ادب اور عرفہ و اعلیٰ تعبیرات ملاحظہ کریں۔ جی ہاں، یہ شعراء کا وہ شجاع و بہادر گروہ ہے کہ جنہوں نے اپنے کلام کو تاریخ کے دیوان میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ علامہ الشیخ کاظم الازدی، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ اچھا سامعین، یہ اب علامہ الشیخ کاظم الازدی کہ یہ جو کلام ہیں یہ عربی میں ہیں اور ہم پیج 622 پہ آ گئے ہیں، اس کا ترجمہ بھی ساتھ ہے، آئیے اس کو مل کر پڑھتے ہیں۔ انورٹڈ کاما سٹارٹ کہ ان لوگوں نے پیمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان کے بھائی کے بارے میں تھا توڑ ڈالا اور ان کی دختر فرزانہ بطول کو وہ درد و رنج دیے کہ جن کے سننے سے ہر آزاد انسان کا دل تڑپ کر رہ جاتا ہے جب وہ اپنی اس دن ادی عین دال چھوٹی اور تیم تے یہ میم کے پاس آئیں تو ان پر مظالم ڈھائے گئے،
ان کا گریہ طولانی ہو گیا جب انہوں نے بارگاہ خداوندی میں اپنا شکوہ پیش کیا تو ان کے شکوے سے بلند و بالا پہاڑ لرز رہے تھے۔ میں نہیں جانتا اس ظالم گروہ نے ان کے گھر پر جا کر ان کی تہدید کی اور انہیں ڈرایا دھمکایا۔ لوگوں نے ان کے شوہر اور ان کے والد گرامی سے اناد کیا۔ عین نون الف دال۔ وہ اس قوم کے پاس گئیں اور انہیں خطاب فرمایا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطاب فرما رہے ہوں۔ یہ آسمانی کتابیں ہیں، ان سے پوچھ لیجئے یا ان کا مطالعہ کر لیجئے، یہ آپ کو بتائیں گے کہ قانون میراث باقی ہے۔ ہر والد میراث چھوڑتا ہے اور اس کے رشتہ دار اس کی میراث لیتے ہیں، اور یہ سبھی کتابیں بتاتی ہیں کہ اللہ کی وصیت کا معنی یہی ہے۔ یہ امر کائنات کے ہر فرد کو شامل ہے۔ اور کوئی انسان قانون میراث سے مستثنی نہیں ہے۔ ان کی اس گفتگو سے دلوں میں اطمینان ٹھہرا اور قریب تھا کہ بغض و کینے دوستی میں بدل جائیں۔ پیج 623 پہ ہم آ گئے ہیں اور ہم اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ بدل جائیں۔ فخر و دانش و بینش نے فرمایا، اے لوگو، ہمارے مورد و حقوق اور امنیت و اقتدار کے لیے ہوش میں آئیے، کیونکہ ہم خدائے بزرگ کے بوستان جاں بخش کا میوہ ہیں۔ ہمارے پاس غیب کے خزانے ہیں۔ جن لوگوں نے ہدایت پائی ہے انہوں نے ہم سے ہی فیض حاصل کیا ہے۔ اے لوگو، وہ کس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہے کہ جسے اللہ نے اس کے والد کی میراث سے محروم کیا ہے؟ سوالیہ نشان۔ کیا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے علاوہ ان کی اولاد میں سے کوئی اور فرد تھا؟ اس آدمی نے میری میراث کو ضبط کر لیا۔ اس نے جس روایت کا سہارا لیا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ میرے بابا نے اس امر کی مجھے وصیت کیوں نہ فرمائی تھی؟ میرے علاوہ انہوں نے صرف میم کو وصیت کی تھی۔ کیا ہمارے بزرگوار نے ہمیں اس امر کی ہدایت ہمارے لیے ضروری نہیں سمجھی تھی اور ہمارے غیر کے لیے ہدایت ضروری خیال کی تھی؟ ساری امت میں اس امر کا ہمیں علم نہیں ہے۔ کیا ہم خطا پر ہیں؟ ان لوگوں نے ہم پر ظلم کیا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کو ضائع کیا اور ہمارے حقوق کی رعایت نہیں کی ہے۔ خود مدعی اور خود منصف بن بیٹھے ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اب یہاں پر جو ہم نے یہ ابھی جو تمام اشعار کا ترجمہ پڑھا، جو کہ علامہ الشیخ کاظم الازدی کا لکھا ہوا تھا، اور اب اس کے آگے لکھا ہے کہ شیخ الفقہا و فلسفے کے استاد تھے آیت اللہ شیخ محمد حسن اصفہانی کا کلام۔ تو اب یہ سامعین شیخ حسن اصفہانی کا کلام پیج نمبر 623 سے شروع ہو گیا ہے، عربی میں ہے۔ پیج 624 پورا پیج پہ وہی کلام ہے، پیج 625 پہ بھی وہی کلام ہے، صرف عربی کلام ہے۔ پیج 626 بھی میرے سامنے اور 627 ان دونوں پہ بھی وہ کلام ہے۔ یہ کافی طویل کلام ہے، اور اب ہم پیج 628 پہ پہنچ گئے ہیں، جو کلام یہاں پہ آدھے صفحے پہ بھی وہی کلام ہے، اور اب پھر اس کا ہم اب ترجمہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ یقیناً وہ اسی طرح طویل ہوگا۔ آئیے اب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں اس کلام کا۔ لکھا ہے انورٹڈ کاما، وہ گوہر پاک و پر قدست گنجینہ غیب سے آشکار ہوا تو اس نے اللہ کی قدرت کی علامات کو ظاہر کر دیا۔ حضرت فاطمہ کی ولادت سے خالق کون و مکان کی عظمت کائنات میں جلوہ گر ہوئی نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے محکم کلمات کی اصل و اساس ہیں۔ جب سامنے نہ تھیں تو غیر معروف تھیں، لیکن ان کا نور ہر زمانے میں جلوہ گر رہا۔ آپ سلام اللہ علیہ درخشندہ عقول کی پر فضیلت ماں ہیں، بلکہ آپ ام ابیہا ہیں اور آفرینش کائنات کا راز ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح و زندگی ہیں۔ آپ اپنے شوہر نامدار کے لیے کفو تھیں۔ آپ سلام اللہ علیہ جیسا ان کے لیے اور کفو نہ تھا۔
اوج لطافت و ظرافت میں نمایاں ہوئیں۔ لطافت اور ظرافت میں عرفہ و اعلیٰ ہیں، ان پر نگاہ نہیں ٹھہر سکتی۔ وہ برتری اور شائستہ ترین صفات کے ساتھ جلوہ گر ہوئیں اور وہ تمام ادوار کا نتیجہ ہیں۔ وہ کمال کی حقیقی صورت ہیں، وہ مجسم حسن و جمال ہیں، وہ ہماری اس دنیا کی انسانی شکل میں حور ہیں اور اوج صعود میں عقول کا محور ہیں۔ ان کے وجود گرامایا نے وجوب واو جیم واو بے وجوب کو امکان میں بہترین شکل عطا کی۔ وہ نزول و صعود کے دونوں مراحل میں وجود کی چکی کا محور و مرکز ہیں۔ وہ اس دائرۂ وجود میں محدود نہ تھیں، ان کا وجود طاہر تھا، وہ ہر رسم و اسم سے محفوظ تھیں، ان کا وجود پاک و پاکیزہ صحیفوں میں پوشیدہ تھا۔ وہ صدیقہ تھیں، ان جیسی کوئی اور صدیقہ نہیں، وہ پیکر صدق و صداقت تھیں۔ ان کے وجود سے نور افشاں و طلوع ہوا اور اس طرح راز ظہور حق آشکار ہوا۔ وہ بطول پاک و پاکیزہ عذرا تھیں، وہ مریم کی مانند تھیں بلکہ ان کا فخر تھیں اور ان سے عرفہ و اعلیٰ تھیں۔ وہ سیدۃ النساء العالمین اور مریم کبریٰ ہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ جو صاحبان نظر پر مخفی نہیں۔ ہم آگئے ہیں سامعین اس کلام کا ترجمہ پڑھتے ہوئے پیج نمبر 629 پر۔ لکھا ہے، اے پیغمبر خدا، اے عقول اشرا کے باپ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پاک و پاکیزہ پارا تن دختر مبارک ہو۔ وہ جہاں ہستی کا سبب ہیں اور جنت کے باغات میں تراوت فردوس کا سرمایہ ہے۔ ان کا درخشاں چہرہ مشعل ہدایت ہے، ان کی ذوفشان پیشانی جلووں سے حسن اپنی انتہا پر آ جاتا ہے۔ ان کی پربرکت زندگی میں ان کے نور افشاں چہرے اور اللہ تعالیٰ کے دوستان خاص کی آنکھ میں آب حیات کے دو چشمے موجزن ہیں۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اے خلاصہ ایجاد و آفرینش، اے پیغمبر بزرگ و برگزیدہ، اے پیغمبر صاحب جمال و جلال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی دختر فرزانہ مبارک ہو۔ وہ ام الکتاب اور دختر تنزیل ہیں، وہ خانہ علم کی تدبیر گر ہیں اور قرآن مجید کی تفسیر و تعویل ہیں۔ وہ بخشش و عطا کا بے کراں سمندر ہیں، دریائے رسالت اور دریائے امامت کا سنگم ہیں، ہدایت کا محور اور مرکز ہیں، وہ کونین کا قلب ہیں۔ دختر وحیدہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولین و شریف ترین تخلیق ہیں اور عالم وجود کی دوسری شخصیت ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہ انوار خمسہ کی مرکز و محور ہیں اور عرفہ و اعلیٰ 9 اماموں کا محور وجود ہیں۔ آپ کو بے پناہ فضائل و مواہب عطا کیے گئے ہیں۔ اے سالار انسانیت، آپ کی بارگاہ قدس میں تبریک و تہنیت کا تحفہ حاضر ہے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ وہ طاؤس بوستان انس جن پر روح القدس نے پھونک ماری، اس نے آپ کی طرف پرواز کی۔ آپ کے اسماء اور صفات جنت ہی سے ہیں، آپ کی ذات ہر توصیف و ستائش سے بالاتر ہے۔ پاک ارواح ان کے بوئے خوش سے استراحت میں ہیں اور نفوس ان کی نسیم دل انگیز سے جنبش میں آ جاتے ہیں۔ اگلا پیراگراف ہم پڑھنے جا رہے ہیں سامعین، یہ کیونکہ جو شعر انہوں نے لکھے ہیں یہ اس کا ترجمہ ہے تو اس لیے ظاہر ہے اس میں وہ الفاظ بھی اسی طرح کے ہیں۔ تو اگلا پیراگراف ہے کہ جہان ہستی کا ہر انسان ان کے پرتو وجود سے آگاہ ہے، وہ انہی کے وسیلے سے اس جہان میں آئے ہیں۔ پہلے وہ شبیہیں تھیں، پھر ان میں روح پھونکی گئی۔ یہ زمین جو اس کے اندر ہے آپ کے دم سے ہی زندہ ہے۔ آخرکار سبھی انسانوں کی بازگشت بارگاہ خداوندی کی طرف ہے۔ آپ سلام اللہ علیہ کی خوشنودی خدا کی خوشنودی ہے۔ اس ذات کا درد و افسوس میرے قلب و جگر میں ہے، ان کی قدر و منزلت کی رعایت نہیں کی گئی۔ آخر یہ خورشید جہان افروز اپنے حسن و جمال، پیج 630 پہ ہم آ گئے، اپنے حسن و جمال کے ساتھ غروب ہو گیا۔
اس نے اس ستم پیشہ دنیا سے بہت سے مصائب و آلام جھیلے جو ناقابل بیان ہیں۔ ان سے دوستی واردات ایک عالی و متعالی انسان کی صفات میں سے ہے۔ وہ گزشتہ قرون اور موجود دنیا کا مرکز و محور ہیں۔ بطول معظمہ ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک و پاکیزہ تھیں۔ ان کے بلند و بالا مراتب کے کیا کہنے، وہ ارادت و عظیمت میں عرفہ و اعلیٰ تھیں۔ اس دنیا دنی کی نمود و نمائش سے دور، بہت دور تھیں۔ وہ شکوہ و عظمت کے افق میں درخشندہ اور نور افشاں ہیں، اور یہ خورشید جہاں تاب ان کے نور افشاں جمال دل آرا سے روشن حاصل کرتا ہے۔ وہ صرف نور ہیں بلکہ عالم انوار کا نور ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہ کی ذات ہی شموس، شین میم واو سین، شموس و اقمار، الف قاف میم الف رے، شموس و اقمار کا مطلع ہے، میم توئے لام عین ہیں۔ انہوں نے آفریدگار، الف مد آ فے رے یہ دال گاف الف رے، انہوں نے آفریدگار اور پستان وحی پے سین تے الف نون اور اس پہ زیر ہے، پستان وحی سے صاف و شفاف شیریں و گوارا دودھ پیا تھا۔ آپ سلام اللہ علیہ نے اللہ کی کتاب سے محکم و مضبوط عہد و پیمان باندھ رکھا تھا۔ آپ سلام اللہ علیہ ہوا و ہوس کی لغزشوں سے بیمہ شدہ، بے یہ میم ہے یا بے میم یہ ہے شدہ تھیں، اور ہر خطا و اشتباہ، الف شین تے بے الف ہے، ہر خطا و اشتباہ سے مسون و محفوظ تھی، میم سواد واو نون، پھر واو ہے اور محفوظ کا ورڈ ہے، مسون و محفوظ تھیں۔ وہ عفت و حیا کا سمبل یعنی کہ نشان تھیں، اور ان کا حجاب آفریدگار ہستی کے عیب کی علامت ہے۔ آفریدگار ہستی کی جو ہے الف مد آ فے رے یہ دال اور گاف الف رے، آفریدگار ہستی کے عیب کی علامت ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ وہ خالق کون و مکان کی تدبیر و تقدیر پر راضی تھی۔ ان کے اس عمل سے یہ وسیع و عریض کائنات تنگ و نارسا ہے۔ وہ ہر ناپسندیدہ قید و بند سے دور اور بہت دور تھیں۔ وہ ہر قسم کے حدود سے بے نیاز تھیں۔ ہاں اے فاطمہ جان، اے دختر سرفراز پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں اے قبلہ گاہ ارواح و عقول، اے کعبہ شہود و وصال، اے وہ ذات کہ مجھ ایسا انسان آپ کی برکتوں سے مشرف ہوا اور آپ کے وجود کے صدقے میری آرزویں اور ارمان پورے ہوئے۔ اے وہ ہستی کہ جس کے پدر گرامایا رحمت و بخشش کے ملکوتی دروازے ہیں اور ہر درد مند اور گرفتار رنج و بلا کا ملجا و ماوا ہے، میم لام جیم الف اور ماوا میم الف واو اور چھوٹی ہے اور اس کے اوپر کھڑا زبر ہے اور ملجا و ماوا ہیں۔ پھر لکھا ہے بطول عذرا کے آستانے کے دروازے کی قدست و عظمت، قاف دال الف سین تے، قدست یا قداست ہوگا، مجھے خیال ہے قداست ہے، قدست و عظمت کے سامنے بہشت کے دروازے کیا حیثیت، بہشت کے دروازے کی کیا حیثیت ہے۔ یہاں پہ سامعین سوالیہ نشان لگا ہوا ہے، اور لکھا ہے کہ دوزخ کی شعلہ ور آگ ان کے فروغ نور سے خاموش ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہم نے جو پڑھا، اس سے آگے چلتے ہیں کہ ان کا خانہ اقدس آسمانوں کا کعبہ ہے، اور ان کے آستان کی خاص سریا کی بوسہ گاہ ہے۔ ان کا پر عظمت گھر شکو عظمت کا سرچشمہ ہے۔ یہ کائنات کعبہ کا طواف کرتی ہے، اور کعبہ ان کے گھر کا طواف کرتا ہے۔ ان کا حجاب آفریدگار ہست و بود کے حجاب کی مانند ہے۔ ان کا شعلہ آتش دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیرہ کر دیتا ہے۔ جب ان کے حجاب و پردے میں اللہ کی بے کراں قدرت کے نظارے ہیں تو پھر
ان کے مرقد کا قبہ کس طرح منور ہوگا۔ سامعین، یہ ہم آ گئے ہیں پیج 631 پر، اور یہاں پر ہم اپنی اس ریکارڈنگ کو اور یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں مل کر، ہم اس کو یہاں پہ روک دیتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد جو صفحات ہیں وہ ہم اگلی جب آڈیو میں پڑھیں گے، کیونکہ اگر ہم نے اس کو مزید پڑھ لیا تو یہ آڈیو تو تھوڑی بڑی ہو جائے گی، لیکن جو لاسٹ ہوگی وہ پھر بہت چھوٹی رہ جائے گی، کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم یہ سیکنڈ لاسٹ ہم نے آج ابھی جو ریڈنگ کی ہے یہ سیکنڈ لاسٹ پارٹ ہے، اور اب اس کے بعد جب ہم اس کتاب یعنی اگلی آڈیو میں ملیں گے تو وہ لاسٹ پارٹ ہوگا۔ تو بس انتظار کیجئے آخری پارٹ کے لیے۔ ہم مل کر اس کتاب کو اللہ کے فضل سے بالکل ہم آخری مرحلے پر آ گئے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ جس طرح میں نے بہت ساری تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کے بہت سے اپنے سوالوں کے مجھے جواب اس کتاب سے مل گئے، آپ کو بھی مل رہے ہوں گے۔ اور اب اس پارٹ نمبر 58 سے ریڈنگ سے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے لاسٹ پارٹ یعنی پارٹ نمبر 59 میں ملتے ہیں۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔